मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े फरिश्ते नाजिल होते हैं। हदीस में आता है कि लैलतुल क़द्र में जो भी इबादत कर रहा होता है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों का गिरोह उसके करीब से गुजरता है और उसको सलाम कहता है। गश्त करते हैं, वो जो भी इबादत में उनको मशगूल नज़र आता है उनको अल्लाह की तरफ से सलाम पेश किया जाता है। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। और दूसरा काम जिब्रील अलैहिस्सलाम का क्या है और फरिश्तों का क्या है कि अल्लाह ताला उनको अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए, यानी वो जो तकदीर के अहकाम है वो तकसीम कर देते हैं। ये एक अहम मौजू है, तकदीर का अकीदा है क्या, और तकदीर तो अल्लाह ने अज़ल से लिखी है, तो उस रात में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी रोशनी तो मैं डाल चुका हूँ। इस सूरत के शुरू में मैं ज़रा इसको डिटेल से बयान करूँगा। तो ये तकदीर का जो अकीदा है, ये जितने भी आसमानी मज़ाहिब गुज़रे हैं, यहूद व नसारा, वो सब इसके अकीदे के कायल हैं। जो कुछ क़यामत तक और क़यामत के बाद भी जो कुछ होगा वो अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया है। यहाँ तक कि किसी का जन्नती होना, किसी का जहन्नमी होना, मालदार होना, गरीब होना, हत्ता कि एक दरख्त का अगर पत्ता भी हिलता है तो वो भी तकदीर से बाहर नहीं है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। बाज़ लोग इस पर ये इश्काल करते हैं कि जब पहले से जन्नत और जहन्नम लिखी हुई है और हम पहले से ही सब कुछ, कोई गुनाह अगर होना है तो वो भी तकदीर में पहले से लिखा हुआ है, तो फिर गुनाह से बचने का फ़ायदा क्या? जो लिखा हुआ होगा तो उसी के हिसाब से। तो देखिए, तकदीर का अकीदा अमल के मुनाफी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तकदीर का इल्म किसी को भी नहीं दिया। ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। आजमाइश यूँ होती है कि हमें चूँकि पहले से पता नहीं होता कि हमारी तकदीर में लिखा हुआ क्या है, तो जब हम कोई गुनाह करते हैं तो कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा कि तुमने ये गुनाह क्यों किया। अगर आप जवाब में कहें कि अल्लाह इसलिए किया कि तकदीर में लिखा हुआ था, तो कुरान में आता है हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना। अल्लाह नाफरमानों से कहेगा कि क्या तुम्हें पहले से इल्म था कि ये मैंने लिखा हुआ है तुम्हारी तकदीर में? ये तो तुम्हें काम करने के बाद पता चला ना। तो यही आजमाइश है। इसकी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि एक शख्स किसी बंदे को, मिसाल के तौर पर ज़ैद को कत्ल कर देता है जवानी में। ज़ैद जवान आदमी था, 24-25 साल का। एक शख्स ने आके ज़ैद को कत्ल कर दिया। कातिल को पकड़ा जाएगा, सूली पे लटकाया जाएगा। अब कातिल कहता है कि भाई 25 साल में इसकी मौत लिखी हुई थी, ये तो मरना था इसने 25 साल में, ये तो तकदीर में ज़िंदगी और मौत तो सबकी लिखी हुई है। तो हुकूमत उसे क्या कहेगी कि तुम्हें पता था पहले से कि 25 साल में इसने मरना है? तुम्हारा इसके ज़ाहिर से तो यही पता चल रहा था ना, जवान आदमी है, सेहतमंद है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई हवादिस भी नहीं हो रहे। उससे तो यही मालूम था कि ये अभी मज़ीद जिएगा। ये तो अल्लाह को पता था कि 25 साल में मर जाएगा, ये तुम्हें तो नहीं मालूम था ना। तो कातिल जब उसको कत्ल करता है तो कातिल चूँकि अपने इल्म की बुनियाद पे गलत कर रहा होता है, तो कातिल को इस गलत करने का गुनाह मिलेगा। इसको तो कहते हैं तहकीकी जवाब, और एक इल्ज़ामी जवाब भी। इल्ज़ामी जवाब कहते हैं आप किसी को ऐसा जवाब दें कि वो उसके अपने ही खिलाफ जा रहा हो। उसका जवाब हम कातिल को ये देंगे कि अगर ये तहकीकी जवाब उसकी समझ में नहीं आता, हम कहते हैं ठीक है, जैसे ज़ैद की मौत लिखी हुई थी 25 साल की उम्र में, तो हम आपकी भी गर्दन उड़ा देते हैं। आपकी भी तो लिखी हुई होगी ना। अगर लिखी हुई होगी तो गर्दन उड़ जाएगी, नहीं लिखी हुई होगी तो हम कुछ जो भी करेंगे। तो फिर आप अपने आप को कैसे माजूर समझ रहे हो? आप क्यों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तो जैसे आपका उसको कत्ल करना आपके ख्याल के मुताबिक जुर्म नहीं है, तो हमारा फिर आपको कत्ल करना भी, ये भी हलाल होगा। इसलिए तकदीर के अकीदे को सहारा बनाकर कभी अपने आप को माजूर समझना कि मैं माजूर हूँ गुनाह करने में, ये बहुत बड़ी हमाकत और बेवकूफ़ी है। ये ठीक है कि जन्नत और जहन्नम पहले से लिखी हुई है, लेकिन जन्नतियों को जन्नत वाले अमाल की तौफीक दी जाती है और जहन्नमियों को जहन्नम वाले अमाल की तौफीक दी जाती है। अल्लाह ने इसको अमाल के साथ जोड़ दिया है। अब किसके मुकद्दर में कौन सा अमल लिखा हुआ ये मालूम नहीं है, तो वो मालूम कैसे होगा? करने के बाद। नमाज का वक्त आया, आप उठें, जाएं, नमाज पढ़ें। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि मेरे मुकद्दर में जन्नत वाले अमाल लिखे हुए थे। और अगर आप नमाज छोड़ देते हैं तो छोड़ना इसकी अलामत है कि आपके मुकद्दर में जहन्नम वाले अमाल लिखे हुए थे। तो ये सब काम करने के बाद ये सब चीज़ें पता चलती हैं, और इसी पर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। रिज़्क़ पहले से अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ है, तो क्या इस बुनियाद पर कोई मुलाजमत छोड़ देता है? क्या इस बुनियाद पे कोई सुबह दफ्तर जाना छोड़ देता है? हालांकि वो भी लिखा हुआ है पहले से। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो दुआ का क्या फ़ायदा? तो भाई दुआ भी तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ये बात लिखी हुई होती है कि इसका ये काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये इतना गिड़गिड़ा के दुआ मांगेगा कि मैं इसका ये काम कर दूंगा। अब दुआ मांगना भी तकदीर का हिस्सा है। आप अगर दुआ मांगेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं मांगेंगे तो काम नहीं होगा। अब दुआ मांगना तकदीर में है या नहीं, ये मांगने के बाद पता चलेगा।
اگر آپ نے مانگ لی تو اس کی علامت تھی کہ لکھی ہوئی تھی تقدیر میں، اگر آپ نے نہیں مانگی تو اس کی علامت تھی کہ یہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس لیے اس تقدیر کے عقیدے کو بنیاد بنا کے اعمال سے دور بھاگنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان نیک اعمال کرتا ہے اور جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنم والے اعمال کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک انسان جہنم والے کام کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ آخر وقت میں بالکل جنت والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہماری تقدیر میں جہنم ہے تو ہم نے تو پھر آخر میں اگر نیک اعمال کریں بھی تو آخر میں جانا تو ادھر ہی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی حدیث میں کیا بیان کیا کہ تقدیر جب غالب آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو جنت والے اعمال کرنے کے باوجود جہنم میں ڈال دیں، بلکہ موت سے پہلے وہ کیا بدل جاتا ہے اور جہنمی والے اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ بدلا تھا تو کیا بدلتے ہوئے اسے معلوم تھا کہ میری تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے؟ بدلا تو اپنے اختیار سے ہے نا، وہ تو اپنے اختیار سے بدلا ہے، تو اسی پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور موت سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے جنت والے اعمال شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کو پہلے سے پتا تھا کہ میری تقدیر میں توبہ لکھی ہوئی ہے؟ اس کو علم نہیں تھا، وہ اپنے اختیار سے باقاعدہ توبہ کرتا ہے، تو اس اختیار کی وجہ سے اس کو جنت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت اور جہنم اللہ نے پہلے سے لکھ دیے۔ تو صحابہ کرام کو اشکال ہوا، صحابہ نے فرمایا ففیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جس کو جہاں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی جس کے مقدر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو اس جیسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اس جیسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو صحابی نے سن کر فوراً فرمایا الآن حق العمل، اب تو عمل کو لازم پکڑنا ضروری ہو گیا۔ یعنی چونکہ اب دیکھیں صحابی حدیث کا مفہوم فوراً سمجھ گئے کہ جب اللہ نے جنت کو جنت والے اعمال سے جوڑ دیا ہے اور جہنم کو جہنم والے اعمال سے جوڑ دیا ہے، اور جنتیوں کے مقدر میں جنت والے اعمال بھی لکھے ہوتے ہیں اور جہنمیوں کے مقدر میں جہنم والے اعمال بھی لکھے ہوتے ہیں۔ لکھنے کا مطلب یہ کہ جنت والے اعمال موت تک اور جہنمیوں کے مقدر میں جہنم والے اعمال موت تک، کیونکہ موت سے پہلے جو توبہ کر لے وہ تو پھر جہنم والے اعمال نہ ہوئے نا، وہ تو پھر یعنی چونکہ انما الاعمال بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو صحابی یہ سمجھ گئے فوراً کہ جب اعمال بھی مقدر میں لکھے ہیں اور ہمیں عمل کا پہلے سے علم ہے نہیں کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، تو اب ہمیں نیک عمل کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہو گیا، کیونکہ اب ہم ذرا سی اگر ہم کوتاہی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم والے اعمال شروع کر دیں۔ تو صحابی تقدیر کا عقیدہ سن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الآن حق العمل، اب تو عمل ہم پر لازم ہو گیا۔ جب لازم ہو گیا تو اب تو ہمیں محنت زیادہ کرنی ہے، تاکہ عمل کریں گے اور ہمیں علم ہوگا کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ جنت لکھی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام جو اس کا مفہوم سمجھے تھے ہمیں بھی وہی سمجھنا چاہیے۔ باقی اس مسئلے کی گہرائی میں جانا اور بہت زیادہ باریکیوں میں جانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جس کا مفہوم ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ پچھلی آسمانی کتابوں کا، یہود و نصارہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ جو کچھ ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو آزمائش اسی حساب سے چل رہی ہے۔ اس کی ہم دوسری تعبیر یوں بھی کرتے ہیں بعض دفعہ کہ اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ کو چونکہ معلوم ہے کہ کیا ہوگا قیامت تک، سب پتہ ہے، تو اللہ نے اس علم کے مطابق ہر چیز کو پہلے لکھ لیا ہے، اور وہ لکھنے میں یہی چیز لکھی ہے یہ آدمی اپنے اختیار سے یہ گناہ کرے گا، اس میں یہ چیز ریٹن ہوتی ہے کہ اس کے پاس دونوں آپشن ہوں گے، یہ گناہ کرنے پر بالکل مجبور نہیں ہوگا، اس کے باوجود یہ گناہ کرے گا، لہذا یہ پکڑا جائے گا۔ تو جب ایک چیز اختیار کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو اس پہ تو سزا ملنی چاہیے، اور ایک نیکی اختیار کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو اس پہ اجر بھی ملنا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبور ہو کے اگر گناہ کرے اس میں اللہ نے معافی رکھی ہے، آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ کے لیے خنزیر کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، تو یہ وہ مجبوری ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اس مجبوری پر معافی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اختیار سے وہ گناہ کر رہے ہو، تو اس کو مجبوری نہیں کہا جا سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت نے ہمیں پھر تقدیر کا عقیدہ بتایا کیوں، کہ جب ہونا تو وہی ہے، یعنی کرنا تو ہم نے وہی ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں تقدیر کا عقیدہ اسلام کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بات بتاتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ تقدیر کا عقیدہ ہمیں اس لیے بتایا گیا اور اس لیے ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ آخرت کے معاملے میں ہم کوشش زیادہ کریں، اور دنیا کے معاملے میں جب کوئی مصیبت ہمیں پہنچے، کیونکہ دنیا عمل کے ساتھ نہیں ہے، بعض دفعہ آپ کامیابی کے تمام طریقے اختیار کرتے ہیں دنیا میں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں دنیا میں
لیکن پھر بھی دپل لگتا ہے اور اتفاق سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں. کتنے لوگ جو نالائق تھے, اسکولوں میں پڑھا نہیں کرتے تھے, کامیابی کی انہوں نے کوئی بھی کوشش نہیں کی, ان کی جناب لاٹری ایک طرح سے کھل گئی اور وہ کامیاب ہو گئے دنیا کے اعتبار سے. اور کتنے لوگ تھے جو محنت کر کر کے آدھے ہو گئے مگر بے روزگار پھر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. تو دنیا میں چونکہ عمل کا لازمی بدلہ نہیں ملتا انسان کو, تو تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے اگر آپ کو اجر مل گیا, اس کا دنیا میں بدلہ مل گیا, تو آپ اتراتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا, اس لیے اللہ کی دین سے مجھے یہ چیز ملی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا, آپ نے محنت کی کہ نقصان نہ ہو, پھر بھی نقصان ہو گیا, تو آپ کیا سوچتے ہیں بھائی تقدیر میں لکھا ہوا کیا تھا, نقصان تھا. تو جو چیز ریٹن ہے, لکھی ہوئی ہے, اس پہ افسوس کیا کرنا. اسی کو قرآن نے بیان کیا, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تقدیر کا عقیدہ جو بتایا ہے تمہیں, اور اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے, اس لیے تاکہ دنیا کی کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے تو تمہیں غم نہ ہو, اور اگر تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو تم اترانا نہ شروع کر دو اس پہ, اس کو اپنا کمال مت سمجھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اور اسی کا فائدہ ہے کہ مسلمان قوم بڑے سے بڑے غم کو برداشت کر جاتی ہے اور وہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے, اس میں نتائج ڈالنا کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, تو یہ سوچ کے صبر کرتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یوں فرمایا, جب غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فرمایا کافر لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ لڑائی کے میدان میں نکلتے ہیں یا سفر میں نکلتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں, تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کیا کہتے ہیں, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر کاش یہ ہمارے سے نہ نکلتے, سفر میں نہ کرتے, لڑائی میں نہ جاتے, تو نہ یہ مرتے نہ یہ قتل ہوتے, نہ ان کا یہ حادثہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. ہائے کاش. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. فرمایا اللہ ان کو یہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے دل کا غم اور زیادہ بڑھ جائے. ایک تو حادثے کا غم, اوپر سے یہ سوچ سوچ کے یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا, یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. فرمایا واللہ یحیی و یمیت, موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو منافقین بھی چونکہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ صحابہ اگر نہ نکلتے میدان احد میں تو شہید نہ ہوتے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے تو مشورہ لیا کرو اور اس میں اسباب اختیار کرو. جب وہ کام ہو گیا تو اب کیا ہے, واللہ یحیی و یمیت, یہ سوچا کرو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. نبی نے غزوہ احد سے پہلے مشورہ لیا, اور وہ جو پلاننگ تھی اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے اس میں نقصان ہو گیا, لیکن اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں. ہم مشورہ لے کے جو ہماری سمجھ میں آئے ہم وہ کام کریں گے. اگر نتیجہ اس کا خراب ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے, بھائی یہ اللہ کے اختیار میں ہے, جس کی جو موت لکھی ہوئی تھی وہ اس وقت مر گیا. تبھی اللہ نے فرمایا کہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, کہ اگر تم گھروں میں بیٹھ بھی جاتے تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے, اللہ ان کو میدان جنگ میں پہنچا کے اسی جگہ پہ موت ان کی واقع ہوتی جہاں موت واقع ہوئی ہے. تو اس تقدیر کے عقیدے سے ہمیں عمل کا حوصلہ ملتا ہے, غموں سے جان چھوٹتی ہے. لیکن یاد رکھیں تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار نہ کریں. بعض لوگ ہر چیز تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جو آدمی ہر چیز تقدیر پہ ڈال دے گا اور اس میں عمل میں سستی کرے گا, تو سمجھ لو کہ جو عمل میں سستی کرنے والا ہے, اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو کامیابی نہیں ملتی. اتفاق سے کبھی مل جائے تو الگ بات ہے, لیکن قاعدہ اللہ کا یہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ہدف کو کسی بھی ہدف کو آپ نے جب ہدف بنایا ہے حقیقی معنوں میں, تو آپ نے اس کو حاصل کرنے کے اس دور کے تمام وسائل اور تمام ذرائع بھرپور طریقے سے استعمال کیے. غزوہ احد کو دیکھ لیجیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے میدان جنگ کا جو مشاہدہ کیا, اس میں ہوا کے رخ کو بھی دیکھا ہے کہ ہوا کس سمت میں چل رہی ہے, کیونکہ تاکہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ ہم جب تیر پھینکیں تو ہوا مخالف نہ ہو, یا ہوا اس کے ڈائریکشن کو چینج نہ کر دے ان تیروں کی. تو میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے کہ فوج کو کھڑا کہاں ہونا ہے اس کی لوکیشن بھی دیکھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ کامیابی تک پہنچنے کے کتنے وسائل اور کتنے ذرائع اختیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر یہ مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے, مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. تو یہ سارے کامیابی کے ذرائع اور وسائل اختیار کیے, اس کے باوجود نقصان ہو گیا. تو اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیا. واللہ یحیی و یمیت, اب موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. اللہ نے لکھا ہوا تھا, اور فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ نے شکست اس لیے بھی دی ہے کہ اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچانا چاہتے تھے. تو جب اللہ چاہ رہے ہیں پہنچانا تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہم
خود سے کسی کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، خود سے ہم دنیاوی اور اخروی تمام قسم کی کامیابیوں کے لیے پورے کے پورے اسباب اور وسائل اختیار کریں گے۔ تو یہ تو تقدیر کا میں نے اجمالی عقیدہ بیان کیا۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوح محفوظ والی تقدیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، 1 سال تک کے لیے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ اور تقدیر کی یاد رکھیے کہ 2 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، تو علماء نے بیان کیا تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ مبرم کہتے ہیں مضبوط، تو مبرم تقدیر جو ہے وہ تو ایسی ہے جو ازل میں اللہ نے لکھ دی ہے، وہ کبھی بھی نہیں تبدیل ہوتی۔ معلق وہ ہے کہ جو مختلف قسم کے واقعات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوگا۔ جیسے تقدیر معلق میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اور بیماری سے اس کی فلاں تاریخ کو موت واقع ہو جائے گی، مگر اس کے گھر والے صدقات و خیرات کرتے ہیں یا اس کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں تو اس کی وہ موت عارضی طور پر ٹل جاتی ہے اور اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر دیتے ہیں، اس میں طول دے دیتے ہیں۔ تو یہ معلق یعنی لٹکی ہوئی تقدیر کہ اس کے گھر والے اگر دعا مانگیں گے یا صدقات و خیرات کریں گے تو زندگی بڑھ جائے گی، ورنہ اس نے فلاں تاریخ میں مر جانا ہے۔ لیکن مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کام ہوگا، اس کے گھر والے دعا مانگیں گے، اس کے گھر والے صدقات و خیرات کریں گے یا یہ خود گڑ گڑائے گا، تو اس کی زندگی نے بہرحال بڑھنا ہے، کم نہیں ہوگی زندگی۔ تو یہ مبرم میں جو اصل تقدیر ہے اس میں تو دعا بھی ساتھ ہوتی ہے، اور معلق میں شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ ہونا تھا مگر چونکہ اس نے اس کے جو ہے نا ایسا کام کیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اب تقدیر مبرم میں تو اصل عمر لکھی بھی ہوتی ہے کہ 90 سال میں موت واقع ہوگی۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تقدیر معلق میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ 70 سال میں مر جائے گا، لیکن اب کیا ہے اس نے 70 سال میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک شروع کر دیا، صلہ رحمی شروع کر دی، والدین سے اچھا سلوک شروع کر دیا اگر اس کے والدین حیات تھے، یا 70 سال سے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا اس نے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ معلق تقدیر کہلاتی ہے۔ تو اصل تقدیر وہ ہوتی ہے جو تقدیر مبرم ہے، پھر اسی کے مطابق فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس ماں کے پیٹ میں آ کے لکھ دیتا ہے شقی بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، کتنا دن زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا سب اسی کے مطابق ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اسی کو جو ہے نا ریوائز کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات میں جب ہمارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم عبادت میں مشغول ہوں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم گناہوں میں مشغول ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ پھر ہمارے حق میں برے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس رات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے کے بارے میں اپنی بات کو ایک ختم کرنے سے پہلے دوبارہ اس بات کا تکرار کروں گا کہ تقدیر کا مسئلہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی عقل، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمیں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ مادی صلاحیتیں اور محدود صلاحیتیں ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عالم بالا سے تعلق ہے، تو ہمیں اپنے اس محدود دماغ کے ساتھ ایسی چیزوں کی پر سوچنے کی اجازت نہیں ہے جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیزیں۔ اس کی مثال ہے جیسے روح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے روح اللہ کا ایک حکم ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق تم روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہم چونکہ نہیں پہنچ سکتے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جیسے جسم میں جب روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی تو آپ مر جاتے ہیں۔ اب سائنس بھی آج تک روح کو ڈیفائن نہیں کر سکی ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہیں مگر وہ ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ تو تقدیر بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام آسمانی مذاہب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پر اجمالی ایمان کافی ہے، اس کو زیادہ گہرائی میں جا کے اس میں ریسرچ کرنا یا اس میں زیادہ غور کرنا یہ اس کی نہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جاتے۔ آگے فرمائے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رات کے کسی خاص حصے میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں بعض جو تصوف سے جو لوگ منسلک ہیں
ان میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو تصوف میں جو غالی ہیں، جو زیادہ غلو کرتے ہیں اور جن کا تصوف قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے. تصوف ایک تو وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو، اور ایک تصوف وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے تابع نہ ہو. تو بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مشائخ کی طرف منسوب کر کے بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا رات کے فلاں حصے میں تھی. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمیں آ کے لڑکے بتایا کرتے تھے ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ آج 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک لیلۃ القدر ہوگی. تو اس کی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے بتا دیا وہ ساری رات ہوتی ہے، اور رات شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے. جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوا لیلۃ القدر کی برکات اور ثمرات شروع ہو گئے، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو لیلۃ القدر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کسی رات کے مخصوص حصے میں اس پر یہ ایمان رکھنا کہ مخصوص حصے میں ہوتی ہے، یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز، ایک بری رسم ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ کیسے چلے گا. یعنی لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں. بعض لوگ اس میں کچھ علامات بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی صبح کو آپ سمندر کا پانی چکھیں گے تو میٹھا ہوگا. بعض کہتے ہیں اس دن چاند کی روشنی بڑی میٹھی ہوگی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے. تو بس اللہ اس کے رسول نے ہمیں جتنی بات بتائی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو بات نہیں بتائی ہم اس کے بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں. ممکن ہے اس پر کسی کو اشکال ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں. یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ نے کیا الفاظ تھے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا، اگر مجھے مل گئی لیلۃ القدر تو میں کیا کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مل بھی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے. حضرت عائشہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جب ہم لیلۃ القدر کی کوشش کریں گے تو ہمیں جب اندازہ ہو کہ ہر وقت اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ آج کی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم فرض کریں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، جو کہ ہمیں ہر رات کے بارے میں فرض کرنا چاہیے، اور ہر رات کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا مجھے آج مل گئی ہے. کیونکہ آپ اگر کنفیوز ہوگے نا، آپ سمجھو گے کہ آج کی رات نہیں ہے تو آپ عبادت تھوڑی کرو گے. پھر آپ کو تو ہر رات کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہو. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ والی عبادت کرنی ہے، یہ والی دعا کثرت سے مانگنی ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا محقق علماء کے نزدیک. باقی اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو اس رات بتا دیں، کوئی الہام کر دیں، تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں. جیسے انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے تو بزرگوں پر الہام بھی ہو سکتا ہے، مگر اس الہام میں جو ہے نا ایک بات ہوتی ہے کہ وہ حجت قطعیہ نہیں ہوتی، وہ ایک ظنی چیز ہوتی ہے. اس الہام میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا دماغی تخیل ہو لیکن آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو. تو یہ بھی اس کا بھی امکان ہوتا ہے. اور اگر وہ 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو آپ کا یقین دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے. دوسرے کو کیسے یقین آئے گا کہ آپ کا یقین درست ہے. تو اس لیے یقینی بات نہیں ہے یہ. اس لیے زیادہ بہتر بات وہی ہے کہ کسی ایک رات میں اس کو متعین نہ کیا جائے. آخری بات جو اس صورت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے پوچھا کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے جو دعا بتائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا کثرت سے مانگے. اس دعا کے مانگنے کا جو نبی نے حکم دیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اصل میں توبہ اور استغفار کی رات ہے. کیونکہ یہ الفاظ کیا ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا عفو اور درگزر کرنے والا ہے. سراپا عفو اور معافی ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، لہذا ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. تو پتہ یہ چلا کہ اس رات میں ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور توبہ شریعت میں وہ معتبر ہے جس میں گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پورے سال انتظار کرتے ہیں، گناہ کرتے 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 دل میں ان کے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے یا عبادت کریں گے تو وہ حساب برابر ہو جائے گا. تو یہ غلط ہے. لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں توبہ کا حکم دیا گیا ہے. یہ دعا یہ توبہ کے الفاظ ہیں، یہ انک عفو تحب العفو، کہ اللہ معاف کر دے. تو معافی وہی مانگی جاتی ہے جہاں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں انک عفو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اصل میں توبہ کی رات ہے، کیونکہ معافی وہی مانگی جاتی ہے جہاں آپ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر رہے ہو. یہ بڑی مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی اور آپ اس سے اب ایکسکیوز کر رہے ہیں. وہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دوبارہ یہ تکلیف مجھے نہ پہنچانا، آپ جواب میں کہتے ہیں نہیں یہ تو دوبارہ تو میں کروں گا.
تو یہ تو معافی نہ ہوئی. تو آپ اللہ سے کسی گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں, معافی تو گناہوں کی ہوگی نا, کہ جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, نماز چھوڑی ہے اور جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کوتاہیوں کی آپ معافی مانگیں گے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ تو معاف کر دے, سراپا عفو و درگزر ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اب اللہ آپ سے پوچھے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا, تو آپ کہیں نہیں میرا ارادہ ہے آئندہ تو میں کروں گا. تو عفو اور درگزر کی بات جہاں بھی آئے گی وہاں مطلب یہ ہوگا کہ اب تک جو مجھ سے ہو چکا معاف کر دے, آئندہ میں اس کام سے اجتناب کی کوشش کروں گا. یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی اس رات میں توبہ نہیں کرتا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. عبادت کا ثواب تو اس کو ملے گا, مگر اس رات کی پورے طور پر برکات حاصل نہیں ہوں گی, کیونکہ حدیث کے مطابق یہ توبہ کی رات ہے. اس لیے اس رات میں زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اس رات میں بدلنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اس رات میں اللہ سے یہی مانگ لے وہ کثرت سے کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے. عام دنوں میں اگر وہ اللہ سے دعا مانگے گا کہ اللہ مجھ سے گناہ چھڑوا دے, اس دعا کی قبولیت اس درجے کی نہیں ہوگی جتنی اس رات میں ہوگی. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس رات میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے, اور وہ بہت زیادہ گڑ گڑائے تو اللہ نے ان کے لیے راستے پیدا کر دیے اور ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. اس لیے اس رات میں یا تو توبہ کریں, اگر توبہ کی ہمت نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کی توفیق ہی کی دعا مانگ لیں, کیونکہ اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہ کر سکا لیکن اس رات میں اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل گئی تو یہ زیادہ کمایا ہے ایسے شخص نے بنسبت اس شخص کے جو پوری رات عبادت کرے مگر وہ توبہ نہیں کرے. تو توبہ کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور ایک اور بات یہ آخری کہ پوری رات عبادت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں کہ آپ سونے لگیں اور آپ کے دماغ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے اور آپ جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع کیا ہے. پوری رات عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ آپ شوق و رغبت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. اگر اتنی زیادہ تھکاوٹ ہے کہ عبادت نہیں ہو رہی تو پھر کچھ دیر نیند کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس صورت کی ثمرات اور برکات کامل طور پر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.